इसी धरती के ऊपर बाप और बेटे ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि रहती दुनिया तक उसे भुला नहीं पाएगी, फरामोश नहीं कर पाएगी कि रब के नाम पर अपनी सबसे ज्यादा अजीज तरीन चीज औलाद, इससे ज्यादा कोई चीज इंसान के लिए नहीं हो सकती है, कोई भी ज्यादा पसंदीदा चीज नहीं हो सकती है। और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना चाहता था कि जो सबसे ज्यादा अजीज है वो मेरी राह में ये कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं। और अल्लाह तो हकीकत में दिल देखना चाहता है, नियतों का हाल देखना चाहता है और उसके बाद उसका सबरा अता फरमा देता है। आप देखें 7 तारीख की रात में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोते हैं तो एक आवाज आती है, कुल फकर रबल कुर्बान रब्बिल आलमीन, उठो और अपने रब के नाम पे कुर्बानी करो। सुबह उठे, 8 ज़िलहिज्जा है, सोचा माल सबों को प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, तो 100 ऊँट फरमा ताजे और पहाड़ पर ले जाकर के मिना की वादी में ज़बह कर दिए। और पहले ये होता था कि अल्लाह अगर किसी की कुर्बानी को कबूल फरमा लेता था तो आसमान से एक आग आती थी और उस जानवर के गोश्त को जला के ऊपर ले जाती थी। ये इस बात की निशानदही अलामत हुआ करती थी कि इस शख्स की कुर्बानी मकबूल है। जब 100 ऊँट आपने जमा कर दिए तो आसमान से एक आग आई और गोश्त को जला के ले गई, यानी कि ये कुर्बानी भी उनकी मकबूल थी। 8 तारीख को जब सोते हैं फिर वही आवाज आती है, कुल फकर रबल कुर्बान रब्बिल आलमीन, उठो और अपने रब के नाम पे कुर्बानी करो। फिर उठे, 9 तारीख है, मोटे तंग 100 दुम्बे ले जाकर उसी मिना की वादी में पहाड़ पर जमा कर दिए और हस्ब साबित वैसे ही आग आती है और उसे जलाकर ऊपर ले जाती है, यानी वो कुर्बानी भी उनकी मकबूल थी। और फिर 9 तारीख की रात में जब सोते हैं तो ये आवाज आती है, कुल फकर रबल कुर्बान रब्बिल आलमीन, यानी अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा महबूब तरीन चीज मेरी राह में कुर्बान करो। अब उन्होंने सोचा कि इस्माइल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा कोई महबूब नहीं हो सकता है। सुबह उठे, 10 तारीख थी, अपनी ज़ौजे मोहतरमा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, उनको नहला दो, धुला दो, उनके बालों में तेल लगा दो, कंघी कर दो, सुरमा लगा दो, खुशबू से मुअत्तर कर दो। तो इसकी वजह उनकी ज़ौजे मोहतरमा ने पूछा तो उन्होंने फरमाया, आज मुझे अपने दोस्त की मुलाकात के लिए जाना है और वहीं अपने शहजादे को भी ले जाना चाहता हूँ। और ये भी फरमाया, इसे कह देना कि रस्सी और छुरी भी साथ में ले लें। तो जब उस रस्सी और छुरी की वजह पूछी गई कि दावत खाने में भला इसकी क्या जरूरत पेश आती है, तो उन्होंने फरमाया कि शायद कुछ काटने पीटने की जरूरत ही पेश आ जाए। बहरहाल वो लेकर के चले और जब लेकर के चले, अब शैतान ने सोचा कि ये पहले ही से अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और खलील है और अल्लाह ने इनको अपना दोस्त बनाया है, और अब तो ये अपने बेटी की कुर्बानी पेश करके और भी ज्यादा मकबूल हो जाएंगे, रब की बारगाह से मरातिब उलिया हासिल कर लेंगे। अब शैतान का दिल चल रहा है, वो आता है हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आता है और कहता है, तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे शहजादे को कहाँ लेकर के गए हैं? खूब अच्छी तरह मालूम है, अपने दोस्त की मुलाकात के लिए गए हैं, दावत के लिए गए। ये सब कुछ नहीं, क्या आपने देखा नहीं ये लस्सी और छुरी भी साथ में लेकर के गए? क्या दावत खाने में उसकी भी कोई जरूरत पेश आती है? क्या ऐसा शफीक और मेहरबान बाप भला अपने बेटे के साथ क्या गलत कर सकता है? क्या नहीं, उनको वो ज़बह करने के लिए ले गए हैं। क्या आपने रस्सी और छुरी नहीं देखी? क्या ऐसा मेहरबान और शफीक बाप क्या अपने इकलौते बेटे की गर्दन में छुरी चला सकता है? क्योंकि कभी कभी झूठों की जुबान पे भी सच बात आ जाया करती है। शैतान के मुंह से ये निकल गया, यही तो रब की मर्जी है, यही तो रब की मर्जी है।
کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو. اور جیسے ہی اس نے کہا کہ یہی تو رب کی مرضی ہے، اللہ کی نیک بندی محبوب بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رب کی یہی مرضی ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اس کی راہ میں قربان. اب اس نے سوچا اب یہاں پر میری دال گلنے والی نہیں ہے. اب وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 7 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی عمر ہے. ننھے سے حضرت اسماعیل سوچا یہ بچے ہیں، شاید ان پر میرا داؤ چل جائے. کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا حضور تمہیں کہاں لیے جا رہے ہیں؟ خوب اچھی طرح معلوم ہے، اپنے دوست کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں. کہا یہ سب کچھ نہیں، وہی زہر یہاں بھی اگلا. دیکھ نہیں رہے ہو تمہارے ہاتھ میں رسی و چھری بھی ہے کہ تمہیں کاٹنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسا بہترین باپ جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا سکتا ہے؟ کہا یہ سب کچھ نہیں، رب کی یہی مرضی ہے. اور ننھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اگر رب کی یہی مرضی ہے یہ تو ایک جان ہے، اگر اسماعیل جیسی ہزاروں جانیں ہو تو اس کی راہ میں قربان ہے. اب وہاں سے بھی رفو چکر ہو جاتا ہے. باپ بیٹے آگے چل رہے ہیں. ننھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے ابا حضور آپ کے دوست کا گھر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا ایسا دوست ہے جو گھروں سے پاک ہے. اے ابا حضور کیا آپ کا دوست ہم لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا دوست ہے جو کھانے سے پاک، جو خود نہیں کھاتا اور ساری کائنات کو کھلاتا ہے، جو خود نہیں کھاتا ساری کائنات کا پیٹ بھرتا ہے، وہ ایسا دوست ہے. اب یہ بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھے. اب شیطان نے سوچا لاؤ آخری ترکش کا تیر بھی استعمال کیا جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے بوڑھے آدمی کی شکل اختیار کر کے تاکہ یہ میری بات مان لے. اے ابراہیم آپ کو معلوم ہے اپنے اکلوتے بیٹے کے اوپر آپ چھری چلانے جا رہے ہیں، خوب اچھی طرح سے سوچ لیں. ایسا خوبصورت حسین و جمیل بیٹا اگر یہ کٹ گیا پھر ہاتھ آنے والا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کلائی کھول دی. ضرور یہ شیطان ہے جو رب کی رضا اور باپ بیٹی کی رضا میں یہ خلل ڈالنے آیا ہے. وہ صلفہ کی وادی سے چند کنکریاں اٹھائیں اور لاہور پڑتے وہ شیطان کو مارا. وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کلا بازی کھاتا ہوا نظر آتا ہے. اب اپنے خلیل کا یہ کنکریاں مارنا اللہ کو اتنا بھاگیا اتنا پسند آیا کہ اب تمام حجاج کرام کے لیے ارکان حج میں سے ایک رکن قرار دیا. جس طرح میرے خلیل نے شیطان کو کنکری ماری ہے ایسے ہی تم بھی کنکری مارو. اور آج کا حاجی بھی جب حج کے لیے جاتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے شیطان کو گن کے کنکریاں مارتا ہے. 50 کنکریاں ایک حاجی شیطان کو مارتا ہے. اور کچھ لوگ تو اتنے تیز میں آ جاتے ہیں کہ جوتے چپلوں سے شیطان کی پٹائی کرتے ہیں. حالانکہ جوتے چپلوں سے مارنا ممنوع ہے، کنکریوں سے مارنا. جس کنکری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا اور مصطفیٰ کی وادی میں وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی پڑی رہتی، وہیں سے اس کنکری کو چنا جاتا ہے. جوتے چپلوں سے مارنا ممنوع ہے. لیکن ہمارے حاجی حضرات یہ سمجھتے ہیں آج ہی تو موقع ملا ہے، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے ٹھکائی کر لو. خوب جوتوں سے اور چپلوں سے بھی اس کی ٹھکائی ہوتی ہے، کنکروں سے بھی ہوتے ہیں. لاکھوں حجاج کرام اور وہ شیطان کہیں بھی ہو لیکن چوٹ اسی کو لگتی ہے. وہ چھوٹی سی کنکری سے اس کو ضرب لگتی ہے، وہ چوٹ لگتی ہے. اس جگہ پہ جہاں بہکایا تھا ستون بنا دیے گئے ہیں. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کلی کھول دی، وہ بھاگتا ہوا نظر آیا. جب مینا کی وادی میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری حقیقت کو ننھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے واضح کر دیتے ہیں. اے بیٹے اللہ نے مجھے خواب دکھایا تھا، یہ ندا آئی تھی کہ سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرو میری راہ میں. اے اسماعیل تو مجھے بہت پسند ہے،
لیکن وہ تجھ سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے، اور میں اپنی پسند کو سب سے زیادہ پسندیدہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ بیٹے بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ اگر یہاں پر ساری حقیقت نہ بتاتے اور ذبح کر دیتے تو مورخین لکھنے والے یہ بھی لکھ دیتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر بتائے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، بغیر بتائے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ایک حرف عائد ہوتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مرضی لی۔ ننھی سی عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ابا حضور، یہ تو آپ بہت ہی بھاگشالی ہیں، آپ بہت قسمت والے ہیں، کیا آپ کے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے مانی ہے؟ اب اس میں تاخیر نہ کریں اور جلدی سے حکم الہی بجا لائیں۔ جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، آسمان کے فرشتوں میں شور برپا ہو گیا کہ تاریخ میں یہ پہلا باپ ہے جو رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اور اسی تاریخ میں یہ پہلا بیٹا ہے جو رب کی رضا کے لیے اپنی گردن پہ چھری لینے جا رہا ہے۔ جب باپ کی چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹے بتاؤ تم زیادہ سخی ہو کہ میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری میں اپنے ہاتھوں سے چلانے جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نہیں، میں زیادہ سخی ہوں، میری ایک ہی جان ہے، چلی گئی تو واپس آنے والی نہیں۔ ابھی یہ باپ بیٹوں میں مکالمہ ہو رہا تھا کہ ندا آئی، اے خلیل نہ تو زیادہ سخی ہے نہ اسماعیل، انا اسخا منکم، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ اے خلیل میں اس کا بال بیکار نہ ہونے دوں گا، اس کی گردن کو کٹنے نہ دوں گا، اور اسے ذبح اللہ کا عہدہ بھی دے دوں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ۔ آپ دیکھیں وہ کٹے بھی نہیں، وہ اللہ تو دلوں کا حال لینا چاہتا ہے، نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نیتوں کو دیکھ لیا اور ثمرہ دے دیا، وہ ذبح بھی نہیں ہوئے اور ذبح اللہ کا عہدہ دے دیا۔ اس کو باقی رکھوں گا، اس کی یاد کو باقی رکھوں گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخر امت تک کے اس کی یاد کو باقی رکھوں گا اور ذبح اللہ کا عہدہ دے دوں گا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، توجہ چاہو گا 2 منٹ، جلدی سے جنت میں جاؤ، اور وہ دمبا جو 40,000 برس سے وہاں چل رہا ہے اسے جلدی میرا کی وادی میں لے کے جاؤ، کہیں میرا پیارا اسماعیل ذبح نہ ہو جائے۔ ابھی چھری اپنا کام بھی نہیں کر پائی تھی، جبکہ چھری اتنی تیز تھی کہ پتھر کو کاٹتے تھے پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن جب حلقوم میں اسماعیل پہ چلاتے تھے تو چھری پتھر ہو جاتی تھی۔ چھری پہ غصہ ہوئے، یہ چھری تو کاٹتی کہ نہیں، پتھر کو کاٹ دیتی ہے، اور حلقوم اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ نے چھری کو زبان عطا کر دی، اپنی زبان حال سے وہ عرض کرتی ہے کہ اے خلیل، جب آپ نے نمرود کی آگ میں چھلانگ لگائی تھی تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں آگ کو حکم الہی پہنچا تھا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا۔ اب چھری کہتی وہاں 1 دفعہ حکم الہی پہنچا تھا، اور یہاں مجھے 70 دفعہ حکم الہی ہو چکا ہے کہ اے چھری حکم اسماعیل کو نہ کاٹنا۔ اور جلدی سے جبریل امین نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، دمبے کو لٹا دیا، چونکہ آنکھوں میں پٹی بندھی تھی۔ اب چھری چل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ چھری چلی تو، جب چھری چل گئی پٹی کھول کے دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، یہ دمبے کا فدیہ اگر اللہ نہ دیتا تو آج ہم لوگوں کو بھی اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کرنے پڑتی، جو ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ وہ تو خلیل سے سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کے راہ میں، لیکن ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے دمبے کا فدیہ بنا دیا، تاکہ ہم لوگ بھی دمبے جانور کو قربانی کر کے ثوابات قربانی حاصل کر سکیں۔
اور آنے والی 10 تاریخ کو انشاءاللہ الرحمن ان کی یاد تازہ کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ ان کے نام پر قربانیاں پیش کی جائیں گی. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی اور انتہا امام علی مقام نے کربلا میں کی. اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے دلوں میں مقدس نفوس قدسیہ کی یاد کو، عظمت کو، الفت کو کوٹ کوٹ کر کے پیدا فرما دے. ان کی یاد سے ہم لوگوں کے سینے کو بھی مدینہ بنا دے. کھڑے ہو جائیے.